दिन भर का धरना है। पीर साहब वगैरह उसमें शिरकत करेंगे, तमाम DDA की लीडरशिप उसमें शिरकत करेगी और सिंध भर से अवाम यहाँ धरने में शरीक होंगे। ये ज़रूरत क्यों पेश आई धरना देने की, इसके अवामिल भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में लोगों को, सियासी कारकुनों को, इंटेलिजेंसिया को, NGOs को, जमहूरियत से पसंद लोगों को ये तो पता था कि यहाँ पर इलेक्शंस में धांधली होती है, लेकिन इतना बड़ा धांधला 2024 के इलेक्शंस में हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी लोगों को और ऐसी जमातों को उन्होंने जितवाया जो कि अवाम में पसीराई जिनकी नहीं थी, जो कि पिछले मुसलसल हुकूमत में रहे और उनकी परफॉर्मेंस जो है सिफर के बराबर थी। उसके बावजूद भी वो बड़े शानदार नंबर से जीते। ये क्यों जीते ये भी आपको मालूम है। तो हमारी क़यादत ने भी, पीर साहब ने भी ये फैसला कर लिया है कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने कभी भी इस किस्म का प्रोटेस्ट पहले नहीं किया, लेकिन जो अभी हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ कि सिंध के साथ हुआ है, पाकिस्तान के साथ हुआ है। ये पाकिस्तान की बुनियादों को कमज़ोर करने के लिए सारी कार्रवाई फरेब किया गया है। तो इसको हम मुहब्बतन लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि ये रिवर्स हो। और हमारा एक ही मुतालबा है, ये मैं डॉक्टर सदर अब्बासी साहब और रियाज फरीजो साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस पर रोशनी डालें। हमारा एक ही मुतालबा है कि 2024 के धांधलीज़दा इलेक्शन को गलतम करार दें और दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं, ताकि अवाम का असली मैंडेट जो है वो सामने आए लोगों के। तो डॉक्टर सदर अब्बासी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, या पहले रियाज लतीफ़ फरीजो साहब बात कर लें, उसके बाद डॉक्टर साहब बात करें। दोस्तों, जब सरकार कोई चीज़ बेचती है तो हाईएस्ट बिडर जो सबसे ज़्यादा ऑफर देता है पैसों की, उस ठेकेदार को बेच दिया जाता है। तो ये जो इलेक्शन है, वो जो सबसे अच्छी बिड दी है, जिसने ज़्यादा ऑफर की है, उसको बेच दिया गया है। मार्केट में बात 12 खरब रुपए की है। 12 खरब रुपए में सिंध की निशस्तें बेच दी गई हैं। इस सारी सूरत हाल पे GDA की कंसर्न्स का आपको पता है। कल हम GDA पीर साहब वगैरह साईं की क़यादत में एक तारीख़ी धरना दे रहे हैं। सुबह 11 बजे बाईपास पे इंटरचेंज जो है जाम शोरो टॉल प्लाजा से पहले, कराची की सिंध से आते हुए। मगर बुनियादी बात यह है कि सिंध के लोगों को आप मैसेज क्या दे रहे हैं? वफाक क्या मैसेज दे रहा है? रियासत है पाकिस्तान, एक फेडरेशन है, 1940 की करारदाद उसकी बुनियाद है। सिंध, पंजाब, तमाम सूबों ने ऑप्ट किया है पाकिस्तान को कि हम मिलकर एक फेडरेशन में रहना चाह रहे हैं। उस फेडरेशन के एक कंपोनेंट को, सिंध को, आप ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ताल्लुक फ़कत पंजाब से है, जहाँ पे नवाज लीग और PTI के दरमियान जो मुकाबले हैं, उसके आफ्टर शॉक्स और उसके नताइज की रोशनी में आपके बारे में तय किया जाएगा। यानी अगर 2018 में किसी को इक़्तिदार देना है
تو بھگتنا سندھ کو ہوگا تاکہ کانٹروورشل نہ بنے اسمبلی، اور 2024 میں کسی اور کو اقتدار دینا ہے تو نتیجہ سندھ کو بھگتنا ہوگا کہ اسمبلی میں کسی کی حکومت بنوانے میں مدد دی جائے۔ تو سندھ کے لوگوں کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی عدلیہ، یہ بہت کلیئر اور واضح میسج ہے، اور وہ میسج کیا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی سندھ کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، سندھ کے 7 کروڑ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، ووٹرز کی کوئی حیثیت نہیں، ہم جسے چاہیں اقتدار میں لانے کے لیے اس کے لیے آپ کو میدان میں اتاریں گے، آپ کے نتائج خریدیں گے اور نتائج بیچیں گے، اور مرکز میں حکومت سازی کے لیے آپ بلی کے بکرے ہیں، قربانی کے بھینٹ چڑھا دیے جائیں گے۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں، اور جی ڈی اے کی قیادت صرف یہ سوچ رہی ہے، جیسے پیر صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہا 12 تاریخ کو، ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں آپ اس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں ملک کو کہ لوگوں کو کہیں کہ یا تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ جائیں، سندھ کے لوگوں، سندھ کے فیوڈلز، الیکٹیبلز، وڈیروں، سرمایہ داروں، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ ججز، آپ سب یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ جائیں یا وفاق کی سیاست سے لا تعلق ہو جائیں۔ 2 راستے آپ بتا رہے ہیں، یا تو سیاست سے لا تعلق ہوں، وفاقی سیاست سے، اور یا اگر وفاقی سیاست کرنی ہے تو جیسے پیپلز پارٹی کہے ویسے کریں۔ اور دوسرا میسج کیا دے رہے ہیں سندھ کے لوگوں کو آپ کہ باقی 3 صوبوں میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں گی، آپ کو ہر دفعہ پرانی چیزیں نئی بوتل میں ڈال کر پیش کی جائیں گی، نیا الیکشن ہوگا، باٹل کا عنوان ہوگا 2013، 18، 24، اندر سامان وہی پڑا ہوگا، اور اس سامان کے لیے سندھ کے تمام لوگوں کو ایک اور میسج دے رہے ہیں، بیوروکریسی کو، یہ آر اوز یا ڈی آر اوز یا ججز یا تمام افسر شاہی پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کیوں چلتی ہے؟ اس لیے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ کم واٹ بے، کچھ بھی ہو جائے اقتدار میں یہی رہنے ہیں، اور ایک اور ڈھکوسلے کو اس الیکشن کے نتائج نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو دکھاوا کرتے ہیں، 2 دکھاوے کرتے ہیں آپ لوگ، ایک دکھاوا کہ الیکشن سے قبل جوڑ توڑ، نئے اتحاد، شفاف ہوگی، زبردست ہوگا، اور آخر میں آ کے آپ ڈیل کر دیتے ہیں، ایک یہ ڈھکوسلا۔ دوسرا ڈھکوسلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سندھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم ان کے ساتھ ہیں، تم کسی حد تک بھی جاؤ، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور ان کو ہم نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر سندھ میں گھوٹکی سے لے کر ٹھٹھا تک، کراچی تک ہمارے جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹس نے سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز کی لسٹ دی تھی، وہ جو ہم نے دی تھی ان پہ ایک ایک پولیس والا بیچاروں نے ڈھیلی پینٹ پہنی ہوئی، 1000 بند ڈالا ہوا بیلٹ کی جگہ، وہ سپاہی ڈنڈا لے کے پولنگ اسٹیشن کے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ بعض حالات میں اس کے نام بھی عجیب تھے، لاہوتی ٹرائب، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے کہا گیا ہے مداخلت مت کریں۔ اور جو ہمارے خلاف جہاں ان کو یقین تھا کہ ہم پولنگ جیتیں گے، وہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بڑے گشت ہوتے رہے۔ تو یہ تو خود تو نہیں ہوا نا، یہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ تو اس منصوبے میں سندھ کے لوگ اب دیوار سے لگ چکے ہیں، دیوار سے لگانا چاہتے ہیں تو یا بسم اللہ، اس کے نتائج فیڈریشن کے لیے خطرناک نکلیں گے، اس لیے ہم استدعا لے کے آئے ہیں۔ جیسے پیر صاحب نے اس دن کہا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ الیکشنز ہیں، وفاق اور ریاست دشمن الیکشنز ہیں۔ ان الیکشنز کے نتیجے میں سب سے زیادہ سفر سندھ کے لوگ نہیں کریں گے، سب سے زیادہ سفر وفاق پاکستان کرے گا اور ریاست پاکستان کرے گی،
لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ 70 میں ہم ایک دفعہ پہلے اعتماد اٹھا چکے ہیں جب ہم نے بنگالیوں کو دیوار سے لگایا اور ان کی جیتی ہوئی نشستیں ان سے چھین کر ان کو دھکیل کے دور کر دیا۔ کیا یہی حشر ہم دہرانا چاہ رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا کوئی عالمی ایجنڈا ہے، انٹرنیشنل کوئی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے اور ہم غلطی سے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ ان تمام معاملات پر ہم پاکستان کے محب وطن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ نظر رکھیں، اور کل انشاءاللہ ایک کامیاب دھرنا ہوگا، اور وہ دھرنا آغاز ہوگا، وہ ایک دھرنا کوئی آخری قدم نہیں ہے۔ اس کے بعد پیر صاحب کی قیادت میں، جی ڈی اے کی قیادت میں پورے سندھ کو اور بلکہ پورے ملک کو موبلائز کیا جائے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہم سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15 سال سے جس طرح سے پیپلز پارٹی نے تباہی کی ہے اس ملک کے اندر، اس کے بعد بھی ان کو یہ ایسا موقع دینا یا ان کو کلین سویپ کروانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب محترمہ کی وفات ہوئی تھی تو جو ہمدردی میں ووٹ ملا تھا ان سے زیادہ ووٹ ان کو 2018 میں ملتا ہے، پھر 2024 آ رہا ہے، 2024 میں ان کو اس سے زیادہ ووٹ ملتا ہے۔ کارکردگی یہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمور تک ان لوگوں نے کیا کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کیا کیا ہے۔ انچ انچ بیچا ہے انہوں نے، انچ انچ بیچا ہے، لوٹا ہے۔ ایک بہت بڑی لسٹ ہے ان کی تباہی کی۔ میں جس حلقے سے کھڑا ہوا، میں اپنا بتاؤں ذرا، NA 226 میری 450 پولنگس تھی، 450 پولنگس کے اندر 250 پولنگس کے اندر میرے ایجنٹس الاؤ تھے۔ یہ میں صرف ایک NA کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، باقی سندھ میں کیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے، وہ جو لفظ تھا نا سلیکشن، اس سلیکشن کا بھی پاپ ہوا ہے۔ پیر سائیں نے فرمایا کہ 3 مہینے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کیا کرنا ہے، تو 3 مہینے پہلے ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جیسے علی جو صاحب نے کہا، میں بھی یہ کہوں گا اگر یہی ہے ان کا فیصلہ کہ آپ نے اس سسٹم میں رہنا ہے تو زرداری لیگ کا حصہ بن جائیں، اس سسٹم میں رہنا ہے تو نواز لیگ کا سسٹم حصہ بن جائیں، تو بہتر ہے کہ اس کو اعلان کر دیں، ایک دفعہ اعلان کر کے جان چھڑوا دیں تاکہ لوگ ایک طرف ہو جائیں۔ باقی یہ کہ اپوزیشن برداشت ہی نہیں کرنی سندھ کے اندر، یہی فرق میں چلا آ رہا ہے، اور ان کی جو سلیکشن کا جو باپ ہوا ہے اور جو دھاندلا ہوا ہے اس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہمارا یہ جو احتجاج ہے، دھرنا ہے، یہ سندھ کی عوام کا ایک مینڈیٹ ہوگا، یہ عوامی عدالت ہوگی جو بہت کچھ ظاہر کرے گی۔ شکریہ۔ بہت مختصر بات یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے پاکستان کی عوام، سندھ کی عوام اور اپنے حکمرانوں میں، وہ بالکل تہس نہس ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ ہر الیکشن، آنے والی الیکشن پچھلی الیکشن سے زیادہ دھاندلی زدہ ہوتی ہے۔ آنے والی حکومت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان عوام کے پیچھے، پبلک کے پیچھے ان کے مسائل سننا، ان کا تدارک کرنا، کوئی پالیسیز فارمولیٹ کرنا جس میں ہمارا طرز زندگی یا معاشرے کی کنڈیشن جو ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے، ادھر جانے کی جب ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آروز میرے ہوں گے، پریزائڈنگ آفیسرز میری مرضی کے لگیں گے، اٹس ناٹ دوز ہو ووٹ دیٹ کاؤنٹ، اٹس دوز دیٹ کاؤنٹ، یہ جوزف اسٹالن کی کہاوت ہے، اور پیپلز پارٹی اس پہ عمل پیرا ہے۔ اور سندھ کی پورے پولیٹیکل فریم ورک اسپیکٹرم سے جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر مسنگ ہے وہ ہے سندھ کی عوام۔ اسی سینٹیمنٹ کی عکاسی کرتے ہوئے، اسی سینٹیمنٹ کی رہنمائی کرتے ہوئے پیر صاحب پاگارے نے یہ کل جو دھرنے کا اعلان کیا ہے، اس میں ہم گزارش کریں گے، آپ سب پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا چینلز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس سے سندھ کا ذکر، تذکرہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ ایک فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ بھائی سندھ تو ہے ہی پیپلز پارٹی کی۔ تو یہ انشاءاللہ کل جو تاریخی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، جس میں یقیناً آپ کا ٹریفک بھی ڈسرپٹ ہوگا، نیشنل ہائی وے کا بھی، انڈس ہائی وے کا بھی، اور جو فیل آ رہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ریسنٹ ہسٹری میں میرے خیال سے اتنا بڑا اجتماع کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا جو کل ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔
یہ ایک جینوئن فنڈامنٹل سینٹیمنٹ ہے سندھ کی عوام کا. ہم یہ بیٹھ کے بولیں کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں اس کو, ہم شیپ دے رہے, تو یہ میرے خیال سے غلط بیانی ہوگی. لیڈ سندھ کا شعور کر رہا ہے, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ سندھ کے عوام کی, ہر نوجوان کی یہ ڈیمانڈ ہے آج کہ خدا را یہ ہمیں نجات دلائیں, ہمیں کچھ روزگار کے مواقع کھلیں, کوئی انفراسٹرکچر کی بہتری کا ہو, کوئی ہمارا سوشل سٹرکچر کا تحفظ پہ کوئی بات ہو سکے, کوئی پالیسی فارمولیشن ہو سکے. ہم پاکستان کے شہری, ہم سندھ کے ووٹر جو ہے, پولیٹیکل سٹیکس کی گیم میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. اس سینٹیمنٹ کی رہنمائی کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ کل تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ جی ڈی اے اور جتنی جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ الیکشن ہی ایک سلیکشن تھی اور کلیئر کٹ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 سب کلاس 3 کی وائلیشن کی گئی ہے, اس کے خلاف ہم اکراس دا بورڈ سب جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں. سب کی اپنی اپنی سیاست ہوگی اور رہے گی صحیح, یہی حسن جمہوریت ہے. مگر اس موقف پہ ہم پر امید ہیں کہ اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں شاید ہم ان کو اس پر اکٹھا کر سکیں, اور سندھ کی عوام اس تحریک کا حصہ رہے گی. احتجاج کی موومنٹ چلتی رہے گی جب تک ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے, جب تک یہ الیکشن کالا دم ڈکلیئر نہیں ہوتی اور ایک ٹرولی ریپرزینٹیو فارم آف گورنمنٹ ہمیں پاکستان میں خصوصاً سندھ میں نہیں ملتی انشاءاللہ. تھینک یو. جو تھی ہمارے اس احتجاج اور دھرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی, میں چھوٹی سی 2-3 گزارشات مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور پھر یقیناً آپ کو سوال بھی پوچھنا چاہیں گے, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. دیکھیے جی, بنیادی طور پہ ایک بات طے ہے, آج جو ہے دنیا کی حکومتیں, انٹرنیشنل آبزرورز, ہمارے اپنے چینلز کے پہ بیٹھے ہوئے اینکرز, پاکستان کے اپنے اندر جو سوچ ہے وہ ہر طرف جو نہیں ہے کہ یہ 2024 کے الیکشن شاید پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے سب سے بدترین الیکشن تھے, جس کے اندر جو ہے ایک ریکارڈ دھاندلی اور ریکارڈ فراڈ کیا گیا. آج جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں تو ہر طرف سے جو ہے ایک ہی صدا آ رہی ہے کہ ان الیکشنز کو, ان جاری الیکشنز کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ایک الائنس ہے مختلف پولیٹیکل جماعتوں کا, اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ دوست جو ہے انڈیویجلی بھی جی ڈی اے کے ممبرز ہیں. ہم نے 2018 میں پہلی دفعہ جب ہم الیکشن سے پہلے جی ڈی اے بنی تو ہماری یہی اس وقت بھی جو نا عوام سے گزارش تھی کہ جی ہم ایک آلٹرنیٹ لے کر آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں, لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ متبادل کیا ہے, یہ جو زرداری ٹولہ ہے, میں پیپلز پارٹی کو نہیں کہوں گا, یہ ایک مافیا ہے اور ایک فاشسٹ مافیا ہے جو جس کا فاشزم اب ظاہر ہوگا جب ان کو مکمل مینڈیٹ دے دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک متبادل دیا, لیکن اس کو بھی لوگوں نے شاید یہ نہیں سمجھا جس انداز میں ہم اس کو لے کر چل رہے تھے. اس کے بعد ان الیکشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو مزید وسعت دی, اور خاص طور پہ جو ہمارے 4 ڈویژنز ہیں انٹیریئر کے اندر جے یو آئی اور جی ڈی اے کا ایک بہت بڑا محاذ بنا, اور ہر سیٹ کے اوپر تقریباً ہم 1-to-1 مقابلے میں تھے. اس حوالے سے ایک متبادل بھی ہم نے دیا اور ایک بھرپور الیکشن بھی ہم نے کیمپین چلائی, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو یہ کہ 2018 سے بھی بدتر تھا. جب آپ ہمیں 14 سیٹیں دیتے ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر اور 3 سیٹیں دیتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, پھر بھی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے دھاندلی ہوئی لیکن ہم سسٹم کا حصہ بنتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے سسٹم کا حصہ بننے کو دی, ہم نے ترجیح دی, ہم گورنمنٹ میں جا کے بیٹھے, اور پھر جب وہ گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا, اس کے خلاف عدم اعتماد آیا, تو اس وقت ہم لوگ جی ڈی اے واحد الائنس تھا جس نے دوسرے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ نہیں کیا, بلکہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے. ہمارے 3 ممبران تھے وہ اپوزیشن میں بیٹھے, ہمارے 14 ایم پی ایز مستقل 5 سال اپوزیشن میں بیٹھے رہے, اور اس اپوزیشن کے اندر جس کے اندر حکومت کمیٹیز بھی بنانے کو تیار نہیں تھی. یعنی ایک کمیٹی انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر نہیں بنائی جو ہاؤس کمیٹیز ہوتی ہیں. سارے لوگ جو بیٹھے ہیں ہمارے پارلیمنٹ لیڈر تھے حسن احمد صاحب, یہ کمیٹی سے باہر رہے, ایک پیسہ فنڈ آپ نے جو اپوزیشن کو نہیں دیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے سسٹم کا حصہ بننے کو ترجیح دی. لیکن آج ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟
میں پریجو صاحب کی بالکل اس بات کو سیکنڈ کروں گا. ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ آپ جائیں سڑکوں کے پر؟ تو پیر صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ جی یہ جو 2 آپ نے ہمیں MPA دیے ہیں یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں. تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا سوائے یہ کہ سندھ کی روڈوں سڑکوں میدانوں میں یہ جنگ چلے, اور ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں. ہم ایک لمبی جدوجہد کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جدوجہد آئینی ہو, قانونی ہو, پرامن ہو. یہ ہمارا پیغام ہے, یہی پیر صاحب کا پیغام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کی 12 فروری کی جو آواز ہے وہ سندھ کی نہ صرف سندھ کی آواز ہے بلکہ اس کی ایک انٹرنیشنل ریزوننس ہے. جب ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے ایک بات سمجھائیں کہ یہ جو نظام آپ نے کھڑا کیا کس سے چلے گا؟ مطلب 54 سیٹوں والا چاند مانگ رہا ہے اور 73 سیٹوں والا الگ چاند مانگ رہا ہے, کتنے چاند ہوں گے, کس کو کیا دیں گے آپ؟ اور ان معاشی حالات میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ چلے؟ آپ چاہتے ہیں کہ بلڈوز کر کے جو نا پیپلز پارٹی کو آپ اقتدار دے کے آپ سمجھیں کہ جی سندھ کے عوام ریزسٹ نہیں کریں گے اس کو؟ بالکل کریں گے. اور کل انشاءاللہ واضح ہوگی یہ بات کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے. آپ نے جب ہمیں اٹھا کے سڑکوں پہ پھینکا تو پھر سڑکوں کی جنگ ہوگی. کیوں نہیں؟ ہم لوگ کیا سیاسی ورکر ہیں یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے, جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے, ہم نے سیاست دیکھی ہے, کی ہے, ہم نے اس ملک کی مفاد کے اندر سیاست کی ہے ساری زندگی. لیکن آپ کیا پیغام ہمیں دیے جا رہے ہیں؟ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخ ساز دھرنا ہوگا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک سندھ کی آواز ہے, سندھ کا شعور ہے جو بیدار ہوا ہے. اور میں آج آپ کے توسط سے اپیل کرتا ہوں سندھ کے ہر اس شخص کو, سندھ کے انٹلیکچوئلس کو, سندھ کے صحافیوں کو, سندھ کے نوجوانوں کو, سندھ کے طلباء کو, ڈاکٹروں کو, وکلاء کو, تمام طبقات کو, انٹیلیجنشیا کو, انٹلیکچوئلس کو میری اپیل ہے کہ آپ کل تشریف لائیں, ہماری باتیں سنیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی جو نظام آپ نے یہ چل ہی نہیں سکتا, تو جو چیز بعد میں آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر کے اور اس کو جو ہے نا تہ کرنا ہے, تو آج کیوں نہیں؟ اگر ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے تو تاریخ پھر اپنا سبق خود لکھتی ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز غلط ہوئی ہے اس کو انڈو کریں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکراس دا ورلڈ پاکستان کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ یہ ایک بوگس اور رگڈ الیکشن ہے, اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں میدان عمل میں. ہم دیگر جماعتوں سے بھی ہماری بات ہوئی, ہم یقین کرتے ہیں کہ ہر محب وطن جماعت انشاءاللہ کل اس دھرنے میں شامل ہوگی, اپنی پوری زور سے شامل ہوگی. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس رگڈ الیکشن کو نہیں مانتے, اور ہم اس ملک کے اندر فریش مینڈیٹ چاہتے ہیں, فریش الیکشن چاہتے ہیں. دوبارہ الیکشن ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. آج آپ کروائیں یا آج آپ سے 6 مہینے بعد کروائیں, لیکن بغیر فیئر فریش مینڈیٹ کے جو کہ لوگوں کے دلوں کے مطابق ہو, اس مینڈیٹ کے بغیر جو یہ ملک نہیں چل سکے گا. میں آپ کو بتا دوں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ہماری یہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ کل دھرنے میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی, اور اس ادھر بھی جو بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ ہم پوری قوت اور تعداد کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں. آپ لوگ اس کے اندر شریک ہو کہ ہماری آواز جو ہے آپ کی تھرو جو عوام الناس تک پہنچے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پیر صاحب کے نالج میں تھا, بالکل تھا. انہوں نے جو 12 تاریخ کو بات کی تھی اس میٹنگ میں ہماری GDA کی, یہی کہا تھا کہ کچھ دوست آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے تعاون کریں, GDA کو توڑیں, ورنہ پھر آپ کے نام کے آگے 0 لکھا ہوا ہے, یعنی کہ آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی. تو بالکل یہ بات تھی. پیر صاحب نے منع کر دیا ان کو کہ میں GDA کو نہیں توڑ سکتا. میری اپنی GDA کے جو کمپوننٹ پارٹیز ہیں ان کے دوستوں کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے, میں اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑوں گا. تو پھر نتیجہ وہی نکلا کہ ہمیں تقریباً 0 ہو گیا. وہ 2 سیٹیں جو تھیں تو پیر صاحب نے کہا یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیے, اپنے چہیتے زرداری صاحب کو دے دینا. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ پھر کیوں ہم الیکشن میں آئے. ہم الیکشن میں اس لیے آئے کہ ہمیں انہیں ایکسپوز کرنا تھا. اگر ہم الیکشن میں نہیں آتے تو پھر یہ بات ہوتی کہ جناب ان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی اور اس وجہ سے انہوں نے بوائکاٹ کر دیا.
تو الیکشن میں آنا ضروری تھا. جس جوان مردی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ اور بڑے مضبوطی کے ساتھ الیکشن لڑا گیا, جی ڈی اے نے اس دفعہ لڑا, وہ آپ کے سامنے ہے. 1,30,000 تقریباً ووٹ لے کر بھی ہمیں ہرایا گیا. یہ تاریخی چیزیں ہیں, ایویڈنس ہے کہ کس زور و شور کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا تھا. ہماری بہن سائرہ بانو نے 1,10,000 ووٹ لیے, لیکن ان کو بھی ہرا دیا گیا. جو 10, 11, 12 بجے تک رات کو جیت رہے تھے 30,000, 40,000 ووٹ سے, صبح جو ہے وہ 40,000-50,000 ووٹ سے ہرا دیے گئے. تو یہ کرنے میں, اس عمل سے ہم نے جمہوریت کی خدمت کی, اور یہ جو لوگ ہیں جو کہ فیصلے کرتے ہیں وہ ایکسپوز ہوئے, اور پیپلز پارٹی ایکسپوز ہوئی. یہ وجہ تھی کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. اب جب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا حق پروٹیسٹ جو ہے اس کو ہم استعمال کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ سارے فراڈ کو ریورس کرائیں, اور دوبارہ الیکشن کی ڈیمانڈ ہماری ہے, اور انشاءاللہ ہم میک شیور کریں گے کہ اس طرح سے ہو. اور پھر آپ دیکھیے گا سندھ کے عوام کس طریقے سے, ہمارے اندر ایک ٹرم ہے خاص طور سے سندھ میں ہم استعمال کرتے ہیں, پھر اس پہ غور کریں گے. سر مجھے بتا دیں آپ کی کیا کیلکولیشن تھی کہ اگر فیئر الیکشن ہوتے تو آپ کیا حکومت بنا دیتے ہیں, یا کتنی سیٹیں جیتے, کوئی کیلکولیشن ہوگی نا کہ فیئر الیکشن اگر ہوتے؟ جی ہاں بالکل, ہماری کیلکولیشن دیکھیں, ہمیں تو پتہ تھا نا کہ کیا ہونا ہے, تو وہ کیلکولیشن بھی سرسری ہوگی, لیکن ہماری بالکل ہماری جو اسٹرینتھ ہے اس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں ہم حکومت بناتے ہیں. ماضی میں جو جماعتیں احتجاج کرتی رہی ان کا سڑکوں پر آنا آخری آپشن ہوتا تھا. آپ لوگوں کا پہلا آپشن ہے سڑک پر آ کر احتجاج کرنا بند کر دینا, تو اس کو پھر جیسے کل کا اگر احتجاج ہو گیا پھر ختم ہو گیا تو اس کے بعد آگے کیا اسٹریٹجی جائے گی؟ یہ دیکھیں اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے ڈائریکٹلی ہم لوگوں کے سامنے گئے, کیونکہ کوئی شک اب باقی نہیں رہ گیا کہ کس کام سے مینیپولیشن ہوئی. اگر ہمارے کوئی شک ہوتا تو پھر ہم وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے تھے. اس وجہ سے ہمیں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں بالکل یقین ہے کہ جس طریقے سے فراڈ کیا گیا ہے, لہٰذا ہم عوام کے سامنے سب سے پہلے میں اس میں دیکھیں جی, ہماری پوری اسٹریٹجی ہے جو ہم نے بات کی ہے کہ انشاءاللہ یہ دھرنے کے بعد ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. بات یہ ہے کہ کل کا یہ دھرنا ہم نے یقیناً جو ہے نا 1 دن کا رکھا ہے. اس کے بعد ہماری آج اگر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اس سارے احتجاج کو لے کے جائیں گے. جس دن سندھ اسمبلی, جس دن یہ ریگڈ بوگس اسمبلی میٹ کرے گی, اس دن ہم بالکل گھیراؤ کریں گے اسمبلی کا. یہ ہماری بالکل طے ہے بات. تو اس وقت تک ہماری جو احتجاج ہے وہ چلتا رہے گا. ہم اپنی انشاءاللہ کل جب ہمارا دھرنا چل رہا ہوگا تو آگے کا بھی ہم پروگرام دے رہے ہوں گے. آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم بالکل تیار ہیں ذہنی طور پہ بھی اور وضاحت کے ساتھ اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پہلا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اسمبلی کا اجلاس ہے. جس دن وہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس دن بھی آپ دیکھیں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے ہم نے کس طرح چل رہا ہے. ابھی ہمارا یہ جو مرحلہ چل رہا ہے, یہ جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس دن ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا اسمبلی کے سامنے. جی یہ اس حوالے سے میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ کسی دوست نے ہمیں ابھی کہا کہ آپ سندھ اسمبلی کے باہر اگر جانا کا ارادہ ہے, اور وہ اچانک رات کو نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں اور صبح جو ہے آپ اتنے لوگ کیسے لا سکیں گے. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ وہ چلے تو جائیں گے, پھر باہر کیسے آئیں گے. جی سر, السلام علیکم. ابھی آپ تمام جو رحمان جس کو گفتگو کر رہے ہیں سینی سلطان کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپ پیکٹ ہوئی ہے, یہ مانگی ہے جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی سے مل کر حکومت بنانے کا عہدہ دیا ہے, اور انہوں نے عمر اسد یوسف کو پرائیویٹ نو پرماننٹ کر دیا. اس بارے میں کمنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں, بات ہے کہ ہماری تمام جماعتوں سے جو اگریوڈ ہے سلیکشن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ جب ہم ان کے ساتھ اتحادی تھے اور خان صاحب کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو اس وقت ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. ہم اپوزیشن میں بیٹھے. ہمارے 3 ممبران تھے لیکن 3 نے اپنا اصولی سٹینڈ لیا. اپوزیشن وہ تھی, ہم اس میں بیٹھے. ہمارا جو ڈفرینس آف اوپینین پی ٹی آئی کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ لوگ اسمبلیاں چھوڑ کے چلے گئے. ہمارا خیال تھا کہ ہم اسمبلی نہیں چھوڑیں,
اس فورم کو ہم استعمال کریں اس وقت کے جو نا اس کے مطابق. آج اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جو نا اس احتجاج میں جو نا ان کے لوگ آنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ویلکم ہے. دیکھیں اگر یہ وہ کرتے ہیں تو یہ تو ایک دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابھی تک جو میرے خیال میں یہ بات تو ایک بات ہی ہے نا. جب میرے خیال میں جب وہ سامنے آئے گی تو اس وقت کس نے بات کیے حامد کس نے کیے بات یہ ہے کہ جب وہ ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے نا. ابھی تک تو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے. پیپلز پارٹی نے کیا کہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. سوری میں عرض کر رہا ہوں کل کی پریس کانفرنس میں زرداری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم ہے. نہیں ابھی کس نے کہا ہے؟ زرداری صاحب نے کہا ہے. زرداری صاحب نے تو نہیں کہا نا. جی نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے لیکن پی ٹی آئی ایک اپنی جماعت ہے اور دوسری جو اس وقت ماحول ہے ہم اسد کیسر صاحب کی کہنے پر تو یقین نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے بہت زیادہ سینئر لوگ بھی جو ہے وہ دغا دے گئے ہیں. تو ہم جب تک وہ ان کا سٹینڈ پارٹی کی حیثیت سے باہر نہیں آئے گا اس پہ ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ سے اپیل ضرور کی ہے کہ جی آپ سو موڈ ایکشن لیں لیکن یہ اتنے واضح ہے کہ میرے خیال میں ہمارے یہاں تو 45 اور 47 اور 49 کی بحث ہی کوئی نہیں نا. ایک ون وے ٹریفک تھا جو چل رہا تھا. مطلب آج آپ کی جو میرے دوست ہمیں ابھی نوٹ دیا اس میں تو سیدھی سی بات یہ تھی جو پولنگ آفیسر تھے وہ تو ان کے واٹے تھے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پولنگ آفیسر کا بیج لگا کے. اسے کیا توقع کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس کی بنی. آپ جو ایڈمنسٹریشن کی ساری وہی ڈی آر او وہی ایس پی وہی ڈی سی جو کہ 15 سال ان کے ساتھ اٹیچ رہے انہیں کو آپ نے ڈی آر او بنا دیا انہیں کو آپ نے آر او بنا دیا. انہوں نے پھر پریزائڈنگ آفیسر لگائے انہوں نے پھر جا کے پولیس ٹیم بنائی انہوں نے پھر جا کے پولنگ ایجنٹ ان لوگوں کو بٹھائے جن کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ سے. وہ تو ان کے ذاتی لوگ تھے. ادھر بیٹھے الیکشن کمیشن میں وہ نثار دورانی بیٹھا وہ سارا ان کو جو پڑھ کے بیلٹ پیپر پرووائڈ کیے گئے ان کو. تو وہی ایک چیز ہوئی ہے جس پہ ویڈیو تو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی دو بحث نہیں ہے کہ جی کوئی ریگنگ ہوئی کیا طریقے کا تھا. ہر اسٹیپ کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے. کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لگنے سے اور ہر چیز ہم ریٹرن دیتے رہے ان کو. سردار رحیم صاحب پلیو صاحب ہم لوگ مل کے بھی ان کو کہتے رہے کہ بھائی یہ پروسیس جو ہے نا یہ ویشیٹڈ ہے یہ غلط ہے یہ جو ہے نا تباہ کن ہے سندھ کے اندر ڈیموکریسی کے لیے. آپ ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں ہر پر جب ہر چیز کے اوپر سسٹم جس کو کہتے ہیں ہم سسٹم کہتے ہیں. جب ہر چیز ہمارے خلاف پیک تھی تو پھر کیا رہ جاتا ہے کچھ. بہرحال کل انشاءاللہ احتجاج کا پہلا دن ہے. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ بہت ابھی اور جی ہم جماعت اسلامی کے پاس دیکھیں جی ہم تو دیکھیے نیچرل سسٹم یہی رہے گا نا. الیکشن کمیشن بھی ہوگی کورٹیں بھی ہوں گی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی لیکن ہم فیئر پروسیس چاہتے ہیں نا. ہم صرف فریش الیکشن کی ڈیمانڈ اس لیے نہیں کر رہے کہ بھائی ہمیں کروانا ہے. ظاہر ہے فری اور فیئر ماحول میں ہونا تو ظاہر ادارے ہی دیں گے نا وہ فری اور فیئر ماحول. ہم نے تو نہیں کریٹ کرنا. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اپنی غلطی کو ریورس کریں نا. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں. ہم کوئی جا کے کوئی الگ پسندیدہ کا نعرہ نہیں ہم نے لگا دیا. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جی آپ یہ ایک پروسیس غلط کروایا ہے آپ اس کو ریورس کریں. اور ورنہ اگر نہیں بھی کرتے تو یہ سسٹم بیٹھ جائے گا خود. اس کا دم خم ہی نہیں ہے یہ جو چیز یہ سسٹین کر سکے. بالکل ہر جگہ تیری سو نا سسٹم جنی وشیٹڈ ہو. मां त चाहिनि चवंदो न त DC खां जनी केयरटेकर खां वठी वेंदे हेठि ताईं बाबा ॻाल्हि इहा आहे त सिस्टम जॾहिं सॼो तव्हांजे ख़िलाफ़ु हूंदो त मां छा चवंदो पलीज साहिब जी सीट वधीक वोटनि ते हारिजी वई हुनजी घटि वोटनि ते हारिजी वई. सिस्टम वॉज प्लग्ड अगेंस्ट अस. द सिस्टम वॉज बेसिकली प्लग्ड अगेंस्ट GDA and its allies. That led to this entire exercise. मां वरी इहा ॻाल्हि थो चवां पियो त सुभाणे असांखे बुनियादी तौर ते हिन ॻाल्हि खे ॾिसणो आहे त जीअं तव्हां हिनखे फ्रीडम फ्रेश मैंडेट नथा वञो पिया त इहो सिस्टम पाण ई वेहिजी वेंदो. ऐं पोइ उनखां पोइ जेको मां असांजो जेको पलीज साहिब जी वॾी ॻाल्हि जेका हुन कई आहे
تو छा इहो ही मुल्क जेका इहो फेडरेशन हिन ॻाल्हि खे अफोर्ड करे सघे थो पियो मां सम्झां थो बाक़ी सुभाणे ॻाल्हियूं इंशाल्लाह थैंक यू